बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। राना सनाउल्लाह के केस के अंदर ट्विस्ट आया है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मेजर जनरल साहब की, जो कि ANF के सरबराह हैं, और उनके साथ शहरियार आफरीदी साहब जो कि वफाकी वजीर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवालात भी हुए और कुछ बयानात भी सामने आए हैं जो कि सरकारी मौक़िफ़ है और बड़ी डिटेल में सामने आ चुका है। उनसे ये पूछा गया था कि क्यों वीडियोज़ नहीं हैं और बाकी चीज़ें मौजूद नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है और इसके बारे में लोगों के कंसर्न्स मौजूद हैं। लोग इसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं। शहरियार आफरीदी साहब जो कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने इसका जवाब दिया, लेकिन ये याद रहे कि आज वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने जो टेलीविजन पे जो तर्जुमान हैं और जो दीगर लोग हैं पार्टी के अहम रहनुमा, उनके साथ एक मुलाकात की और उसमें उन्होंने ये कहा कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से हमारा कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उनका ताल्लुक नहीं है तो शहरियार आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की? बहरहाल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसने भी बहुत सारे सवालात उठा दिए। जरा सुनिएगा कि शहरियार आफरीदी साहब जो कि वीडियो सबूतों पे जब उनसे बात हुई या उनका जो मौक़िफ़ था वो क्या सामने आया है, उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा वो। तकरीबन 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। 3 दफा उनके साथ फैमिली मेंबर्स थे, फीमेल, नहीं रोका गया। हम कोर्ट ऑफ लॉ में बिल्कुल प्रूव करेंगे कि कब से इन्वॉल्व हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये फिल्म नहीं है, इट्स अ लाइव सिचुएशन, इट इज अ वॉर सिचुएशन, जहां पे उनके गार्ड हैं, हमारे लोग हैं। हाउ इज इट पॉसिबल इन वॉर एंड समवेयर इन वॉर? आप कहिए जी ठहर जाए, जरा दोबारा रीटेक करना है। जी, आपने सुना, बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ शहरियार आफरीदी साहब का सामने आया। उन्होंने कहा जी 3 हफ्ते से निगरानी जारी थी और वीडियोस भी मौजूद है और सबूत भी मौजूद हैं। मेजर जनरल साहब ने फरमाया कि वॉर लाइक सिचुएशन थी, हम किस तरह से उसको रिकॉर्ड करते, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन ज़रूर मौजूद है। ये शायद वो एक स्पेसिफिक वाक़या जो हुआ है उसके ऊपर उन्होंने निशानदेही की। उन्होंने ये जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ज़ाहिर है कि बहुत से सवालात उठ गए कि क्या उनके गार्ड्स जो थे वो हमलावर होने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं बन सकी। उसके बाद जो सामान जब बरामद होता है तो उसके ऊपर भी चीज़ें निकाली जाती हैं और उनकी फुटेज भी बनाई जाती है, वो वीडियोस भी मौजूद नहीं। और शहरियार आफरीदी साहब को ये जवाब जरूर देना चाहिए कि 3 हफ्ते से अगर निगरानी हो रही थी और नजर रखी जा रही थी तो उनके वो सबूत ही कम से कम आवाम के सामने पेश किए जाएं ताकि अगर उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी है तो वो भी नजर आ जाए। हम बहुत सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे क्योंकि IMF की डील भी पाकिस्तान को मिल गई है $6 अरब की। आज चेयरमैन नैब ने बहुत अहम बातें की हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज सड़कों पे आने का इंदिया दे दिया है अपने जलसे में, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरमा नबीला सना साहिबा जो कि राना सनाउल्लाह की वाइफ हैं। उनसे पूछते हैं आज उनकी मुलाकात थी उनके हस्बैंड के साथ, वो कैसी रही, उनकी कैसी हालत है, उसके ऊपर हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नबीला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये जानना चाहती थी कि आज आपकी 2 दिन के बाद बिलाखिर मुलाकात हुई है, तो आप मुतमईन हैं जो सहूलियात दी जा रही हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब को, या आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। हम लोग जब आज सुबह गए तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे, तो उन्होंने एकदम से हमें अंदर बिठा दिया, तो उन्होंने कहा हम उनको लेके आते हैं। तो जब वो लेके आ रहे थे तो मैं सामने ही, मैं दरवाजे के सामने बैठी थी, तो मैंने नहीं पहचाना उनको 2 आदमी पकड़ के लेके आ रहे थे। तो मैं समझी शायद कोई किसी कोई बुजुर्ग है या कुछ इस तरह के आ रहा है कोई ना अंदर। तो जब मैं वो अंदर आया तो मैं और बेटी एकदम से शॉक्ड रह गए कि ये क्या हुआ राना साहब को। वो इतने वीक हुए थे, उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े उनके इतने गंदे थे कि जो कि सारी जिंदगी में हमने उनकी ये हालत नहीं देखी। और मैं और बेटी अपने नहीं कंट्रोल कर सकी, हम दोनों रोने लग गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये मुश्किल का वक्त है, अल्लाह मियाँ काट देगा इसको। फिर हमने उनको कुर्सी पे बिठाया उठाया, मैंने कहा आपका BP और ये चीज़ें ठीक है? तो उन्होंने कहा चेक नहीं की। तो मैंने कहा ये तो कह रहे हैं कि रात को डॉक्टर आया था। तो वो उन्होंने कहा कि हाँ पता नहीं BP वगैरह चेक कर रहे थे, मुझे नहीं बताया उन्होंने। तो मैं तो जो रात को डॉक्टर आया था मुझे तो उस पे शक है कि वो कोई चीज़ इनको दे गया है खाने के लिए। जो हालत थी उनकी, तो बस अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे और हमारे सरों पे सलामत रखे उनको।
اور جو قبر میں رات آنی ہے وہ تو بہن آنی ہے، لیکن یہ جو ظلم ان لوگوں نے کیا نا ان کے ساتھ، وہ آج ٹھیک نہیں تھے، بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے۔ یہ بڑی نبیلہ صاحبہ آپ نے ایک عجیب بات کی، آپ نے کہا کہ شاید ان کو کھانے میں کچھ دے دیا گیا ہو، یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے، کیا ان پہ کوئی جسمانی تشدد بھی آپ کو نظر آیا یا صرف آپ کو شک ہے کہ کھانے میں کچھ دیا گیا ان کو؟ میں نے وہاں پر جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا نا، تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا ہے رانا صاحب کو؟ تو رانا صاحب نے مجھے بتایا کہ آج مجھے 2 دن کے بعد انہوں نے ایک سلائس دیا ہے۔ تو میں نے کہا جس دن آپ آئے ہیں تو میں تو کھانا خود دے کے گئی ہوں ان لوگوں کو۔ تو کہنے لگے نہیں، مجھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پیچھے آپ کی فیملی ممبر کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا نہیں، میں تو رات کو 7:30 بجے یہاں سے، وہ بھی ان کی منتیں کر کر کے میں ان کو کھانا اور پانی دیا کہ رانا صاحب تک پہنچا دیں۔ تو کل بھی میں سارا دن کھڑی رہی ہوں، آج بھی میں صبح اب کھانا وغیرہ لے کے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا کھانے کے لیے۔ اچھا، آپ کو یہ لگا ہے کہ ان کے اوپر جسمانی تشدد نہیں ہوا لیکن ذہنی تشدد آپ کہہ رہی ہیں کہ ہوا ہے، جسمانی تشدد کوئی نظر نہیں آیا آپ کو؟ ایک ہوتا ہے مینٹلی تشدد، جب آپ کسی کو مینٹلی تشدد کرتے ہو نا، کہ ایک بندے کو آپ نے ایک چھوٹے سے وہ چکی نما کوئی ہے وہاں پہ، اس میں بند کیا ہوا ہے، زمین کے اوپر کپڑا دیا ہوا ہے ان کو، ایک چادر، تو اس کو کہتے ہو کہ بس یہی تم نے رہنا ہے اور یہی سب کچھ کرنا ہے۔ اور میں نے اس کو پوچھا، جو سپرنٹینڈنٹ تھا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو تھا، میں نے ان کو بولا، میں نے کہا آپ لوگوں نے پنکھا میں گھر سے بھیج دیتی ہوں، کہتے ہیں الاؤ نہیں ہے۔ میں نے ان کو یہ میں گدا لے کے آئی ہوں، یہ گدا دے دیں ان کو، نہیں یہ الاؤ نہیں ہے۔ تو الاؤ کیا ہے ان کو؟ اچھا، الاؤ صرف ان کو یہ ہے کہ ہیروئن ان کی گاڑی میں رکھے، صرف ان کے اوپر الزام لگانا ہے، الاؤ ہے ان کو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج شہریار آفریدی وزیر مملکت ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ذمہ دار آدمی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہفتوں سے ہم نگرانی کر رہے تھے لیکن خواتین ہوتی تھی تو اس لیے ہم ان کو نہیں ڈسٹرب کرتے تھے۔ آپ کے خیال میں آپ کو کبھی محسوس ہوا یا رانا صاحب نے بتایا ہو کہ کوئی فالو کر رہا ہے یا نظر ہے ANF کی، کوئی کبھی محسوس ہوا؟ نہیں بہن، یہ تو بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ پھر کہ آپ لوگ کہہ دیتے ہو کہ میں سخت الفاظ بولتی ہوں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہم لوگوں نے، فیملی نے کبھی اکٹھے ٹریول کیا ہی نہیں۔ اگر وہ اپنی گاڑی میں ہے تو میں اپنی گاڑی میں ہوں، اس لیے کہ رانا صاحب کی گاڑی جو ہے بلٹ پروف ہے، تو اس کے جو میرر ہوتے ہیں وہ بھی بلیک ہیں، اور اس کے اندر ذرا تھوڑی سی نا ڈبل میرر ہونے کی وجہ سے نا، میں بلڈ پریشر پیشنٹ ہوں تو مجھے نہیں میں بیٹھ سکتی اس میں، اس لیے کہ وہ میرر وغیرہ شیشے وغیرہ کھلتے نہیں ہیں اس کے، تو میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ہماری گاڑی، ان کی گاڑی آگے ہوتی ہے، ہماری پیچھے ہوتی ہے، اور ساتھ ہمارا اسکارڈ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بات تو نہ زندگی میں کبھی سنی ہے اور نہ کوئی ہے، اس لیے کہ یہ جو آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، جب انہوں نے اپنے بھانچے کو بچا لیا ہے تو اللہ میاں رانا صاحب کو بھی بچا لے گا انشاءاللہ۔ اچھا نبیلہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ کو کیا تفصیلات رانا صاحب نے بتائی ہیں؟ کیونکہ آج جو ہمیں موقف سامنے آیا ہے سرکاری، وہ تو یہ ہے کہ وار لائک سچویشن تھی اور کوئی آپ کے ساتھ گارڈز تھے، ان کے ساتھ ان کے بھی ظاہر ہے کہ اہلکار تھے، تو کوئی انکاؤنٹر کسی سچویشن پیدا ہوئی یا نہیں؟ کیا تفصیلات رانا صاحب نے بتائی ہیں؟ نہیں، آج جو بات ہوئی ہے نا، آج میں نے رانا صاحب سے نا، اس دن تو وہ خود لوگ بھی بات کر رہے تھے، تو میں نے رانا صاحب کو کہا، تو میں نے کہا میں اتنے آپ کو کال کر رہی تھی، میں نے یہ بات اس دن بھی رات کو ان سے کی کہ آپ نے میرا فون کیوں نہیں اٹینڈ کیا؟ تو وہ آسما بھی وہ اصل میں میڈیسن کھاتی ہیں، ان کو سٹروک ہوا تھا تقریباً 17 رمضان کو، تو اس میں تھوڑی سی نا نیند کی میڈیسن آ جاتی ہے، تو تھوڑا سا بی پی لو ہو جاتا ہے، تو آپ کو ظاہری سی بات ہے لو میں ذرا نیند آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں گھر سے نکلا ہوں تو میں سو گیا ہوں، تو میری بیل بند تھی، مجھے اس لیے پتہ نہیں، مجھے تب پتہ چلا جب ان لوگوں نے ایک دم سے گاڑیاں روکی ہیں۔ تو مجھے پہلے یہ تھا کہ شاید میرے ڈرائیور گاڑی چلا کے رانا صاحب کی ان کو کینٹ آفس میں لے کے گئے ہیں۔ رانا صاحب نے کہا ان لوگوں نے گاڑیاں روکی ہیں، گاڑیاں روک کے تو 3 بندے گاڑیوں میں بیٹھ گئے ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ رانا صاحب ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو یہ ساتھ ہی ان کا ایک بندہ تھا، اس نے گاڑی رانا صاحب کی چلا کے، تو انہوں نے اپنا بتایا کہ پہلے وہ مجھے ادھر کلمہ چوک والی سائڈ پہ لے کے آئے، پھر لبرٹی چوک پہ لے کے آئے، پھر مجھے ادھر سے وہ سیدھے ہی جا کے برج پہ چڑھ کے تو پھر مجھے سیدھے ہی وہ ایئرپورٹ والی سائڈ پہ کینٹ میں لے گئے۔ تو کہتے انہوں نے مجھے وہاں جا کے، تو یہاں پہ بھی کچھ نہیں، وہاں جا کے مجھے ایک بیگ دکھایا کہ رانا صاحب یہ بیگ آپ کی گاڑی میں سے نکلا ہے۔
ٹھیک بہت بہت میں نے شکریہ. کہا آپ نے ان کی کوئی اگریمنٹ کی، کوئی بات کی؟ کہتے نہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا کہ میرا بیگ نہیں ہے. اچھا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ نبیلہ صاحبہ. آپ کا موقف، کیونکہ حکومت کی پریس کانفرنس ہوئی تھی تو ان کا دوسری سائڈ کا موقف بھی ضروری ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب موجود ہیں، معروف تجزیہ نگار ہیں، اور ان سے ہم آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ان پٹ بھی لیں گے. بہت بہت شکریہ سر. جناب سلیم بخاری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ماشاءاللہ صحافی ہیں. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جناب مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں اور اگین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے بخاری صاحب آپ سے شروع کروں گی، اور وہ اس لیے کہ لاہور میں آپ ہیں اور جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ہو رہا ہے اس وقت اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور ثبوتوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یعنی کیونکہ اگر کوئی واقعی کرمنل ہے تو ثبوت پیش ہونے چاہیے. یہ ہائی پروفائل کیس ہے، کیا کہیں گے آپ سر؟ بہت شکریہ آسما آپ کا، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا ہے. گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک واقعہ ہو چکا ہے تو پھر اس کو کور اپ کرنے کے لیے جو داستانیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ اس واقعے سے بھی زیادہ حیران کن ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 ہفتے سے ان کی گاڑیوں کا تعاقب ہو رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ کسی ڈرگ مافیا کے بہت بڑے ڈان ہیں جو ہر وقت اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک سپلائی لے کے چلتے ہیں. یہ اتنی بے تکی اور بونگی بات ہے کہ منسٹر صاحب کی عقل اور دانش دونوں پر مجھے بہت بڑی حیرت ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ ان کو چھوڑ دیا چونکہ بیگمات ان کی ساتھ تھی. یہ پتہ نہیں کون سا معاشرہ ہے جس میں فیملی کے ساتھ ایک بیگ جو ہے سپلائی کا وہ بھی رکھا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سیاست کی ہسٹری میں نئے نہیں ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پیپلز پارٹی نے جو بھگتا تھا، قلعے کی داستانیں اور وہاں کے تشدد کی داستانیں اور وہاں کے عقوبت خانے آج بھی لوگوں کو یاد ہیں. بالکل. ان کو کون چلاتا تھا ان کا بھی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. وہ بھی ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ بکریوں اور بھینسوں کے کیسز جو ہیں وہ چوری کے سیاستدانوں پر جو ہے وہ درج کیے جاتے تھے. تو یہ ایک خاص عہد کی نشاندہی کرتے ہیں جن واقعات کا تذکرہ میں نے کیا ہے. اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ اب جبکہ ہم ایک سویلین حکومت کا اور الیکٹڈ حکومت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ کس طرح کی کلیبریشن ہے کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور سابقہ انٹیریئر منسٹر اور آج کے وفاقی وزیر جو ہیں وہ ساتھ بیٹھ کے میجر جنرل صاحب کے یہ ساری کہانی اور داستان جو یا لکھی گئی ہے یا اسکرپٹڈ ہے یا گھڑی گئی ہے جو بھی ہے وہ بیان فرما رہے تھے. میں 2-3 باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے بارے میں یہ سب کو پتا تھا کہ ہی از اے اسٹرانگ وائس، ہی از اے اسٹرانگ پرسن، ہی از اے فائٹر. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جس چیز نے ان کو اس نتیجے تک پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پتا چلا کہ کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ ملے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے تو انہوں نے یہ ضرور کہا تھا اور باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ جن لوگوں کو مسلم لیگ کے ٹکٹ ہم نے دیے اور جن لوگوں کو مسلم لیگ کے ووٹر نے الیکٹ کیا ہے ہم ان سے یعنی اس بے وفائی کا حساب لیں گے، باقاعدہ یہ کہا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس سے اگلے ہی دن گجرانوالہ کے 2 ایم پی اے جو بھائی ہیں ان کے گھر کے اوپر جو مسلم لیگ نون کے ورکرز گئے، اس کے بعد یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اگر یہ سلسلہ حکومت نے جاری رکھا کہ توڑ پھوڑ کر کے لوگ وہاں یعنی صاحب کا چانگا مانگا کہہ لیں یا مری کہہ لیں یا دلائی کیمپ کہہ لیں اس کے حوالے سے لے جائیں گے تو یہ شخص جو ہے یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرے گا. اچھا بالکل، وجہ اس کے اریسٹ کی یہ آپ نے وجہ بیان کر دی. مظہر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں ان کے اوپر ماڈل ٹاؤن کا الزام تھا، ان کے اوپر اور دیگر الزامات تھے، مگر حیران کن بات ہے کہ ان الزامات کے اوپر ان کو نہیں پکڑا گیا. ان کو پکڑا گیا ہے تو وہ اس بیگ کے اوپر جو کہ ان کے گاڑی سے مبینہ طور پر برآمد ہوا ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ آسمان. دیکھیے میں نے چونکہ کئی سال رپورٹنگ کی ہے کرائم کی بھی اور کورٹ رپورٹنگ بھی کی ہے، ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آج شہریار آفریدی صاحب کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. اگر پریس کانفرنس ہونی تھی تو اے این ایف کے ڈی جی کو کر لینی چاہیے تھی، ایک فیکٹس بتا دینے چاہیے تھے، وہ صحیح ہوں غلط ہوں لیکن ان کو ایک فیکٹس رکھنے چاہیے تھے. شہریار آفریدی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے حکومت کی انوالومنٹ اس میں ظاہر کر دی. ان کو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے تھا، اور جس جذباتی انداز میں وہ بات کر رہے تھے وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس آپریشن کے دوران موجود تھے.
تو یہی پرابلم ہماری یہاں رہی ہے پولیٹیکل لیڈرز کی، یہ گورنمنٹ ہو یا پچھلی گورنمنٹ ہو، کہ جب ہم کیس بناتے ہیں، کوئی ایک اے این ایف کیس بناتے ہیں، اور اس سے اے این ایف کو کنٹروورشل کیا ہے انہوں نے، ایگزیکٹلی، بالکل اے این ایف کو متنازع کیا ہے. جبکہ آپ اے این دیکھ ایف کا لیجئے بڑا کہ پوری بہترین پریس ریکارڈ کانفرنس ہے. میں، ایگزیکٹلی، ہاں نہیں میں اس پہ الگ آئیں گے، لیکن اے این ایف کو کنٹروورشل کر کے، کیونکہ آپ دیکھ لیں پوری پریس کانفرنس میں ڈی جی کتنی مرتبہ کتنی دیر بولے ہیں اور شہریار آفریدی صاحب کتنی دیر بولے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ اس کیس کے بہت ویک جو ہے وہ نظر آتا ہے اس لحاظ سے. اب فیکٹس آئیں گے تو پتہ چلے گا. پہلی چیز یہ کہ آپ 3 ہفتے فالو کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کارندے اس میں انوالوڈ ہیں. یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل کارندے کا کیا مطلب؟ یہ ایک انٹرنیشنل گینگ ہے، یہ انٹرنیشنل ریکٹ ہے، اور اس کے باوجود اس کے ایک پرائم سسپیکٹ کو آپ گرفتار کرتے ہیں اور اس کا 1 دن کا فزیکل ریمانڈ نہیں لیتے. اور جواز یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جی فزیکل ریمانڈ اس کا لیا جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات ہوں. آپ پوری اے این ایف کی ہسٹری اٹھا لیں اور اس میں دیکھ لیں کہ کتنے % لوگوں کے فزیکل ریمانڈز لیے گئے ہیں، ٹھیک بات ہے، اور کتنے % لوگوں کو براہ راست جیل بھیجا گیا ہے ٹھیک بغیر اس کے. تو آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں گی. دوسری بات یہ، جی سر، جی آپ کمپلیٹ کر لیں. جی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری بات یہ کہ اب انہوں نے چیز کر لی ہے، اب یہ عدالت میں جائے گی. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس میں 2-3 پہلو ہیں. میں اس کی پولیٹیکل سائٹ پہ نہیں جاتا، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس لمبا چلے گا. ٹھیک. اور لمبا چلنے کا مطلب یہ کہ چونکہ اس کے نان بیلیبل اوفینس ہے، تو کم سے کم 2-2.5 سال تک تو رانا صاحب جیل سے اندر باہر ہی نہیں ہوں آ گے. جیسے زرداری صاحب کے اوپر ہوا تو 5 سال کے بعد لوگوں کے مقاصد یہی ہوں. ٹھیک بات ہے یہ. اچھا فروخ صاحب، آپ کا کیا ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر پوائنٹ ویو ہے؟ ظاہر ہے آپ بڑا مائنیوٹلی دیکھتے ہیں پولیٹیکل سچویشن کو بھی، آپ کیا کہیں؟ مظہر صاحب کا فزیکل ریمانڈ والا پوائنٹ جو ہے وہ بڑا ویلڈ نظر آتا ہے. بخاری صاحب نے سیاسی اینگل کے اوپر بھی ایک اچھی روشنی ڈال دی. دیکھیے ابھی تک رانا ثناءاللہ صاحب ملزم ہیں، مجرم نہیں ہیں. تو ملزم کو جو قانونی حق ملنے چاہیے جیل کے اندر، وہ ان کو اگر نہیں دی جا رہے تو ان کو ملنے چاہیے. جو فیملی کے قانونی حق ہیں وہ بھی فیملی کو دینے چاہیے. اے این ایف کے حوالے سے 2-3 زمینی حقائق ہیں. یہ اے این ایف ایک بڑا منفرد سا، بڑا یونیک سا ادارہ ہے پاکستان کے اندر، اور یونیک اس لحاظ سے ہے کہ تقریباً 3 درجن ممالک انٹرنیشنلی جو اس قسم کا کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کے ایم او یوز لکھے ہیں. بہت ساری ٹیم جو ہے وہ جو ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی ہے امریکہ کی، ان کے قوانین بنائے ہوئے ہیں، ان کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں. اور یہ 3 درجن ممالک جو ہیں یہ آپس میں وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کٹھے سارے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بن جاتا ہے کہ کتنے گواہ ہوں گے جب پکڑا جائے گا، کون گواہ ہوگا جب پکڑا جائے گا. یہ ویڈیو بنانا یا نہ بنانا یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کا حصہ ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں. دوسرا یہ کہ ہمارے آپ جتنے بھی ادارے پاکستان میں دیکھ لیں، چاہے وہ ایف آئی اے والے ہوں یا باقی کرمنل کیسز ہیں، وہاں پہ کنوکشن ریٹ 5-6% سے اوپر نہیں جاتا. یعنی کہ جتنے لوگوں کو وہ پکڑتے ہیں ان میں سے 90 یا 95% لوگ بری ہو جاتے ہیں عدالتوں میں. اے این ایف میں یہ چیز نہیں ہے. اے این ایف میں جتنے بھی کیسز وہ پکڑتے ہیں وہاں پہ کنوکشن ریٹ تقریباً 90% چلا جاتا ہے. یعنی کہ وہ پچھلے سال یا 2016 کی فگرز میں دیکھ رہا تھا. اور اس کی سزا موت ہے. اس کی سزا منیمم یا تو عمر قید ہے، اگر 10 کلو سے شاید زیادہ ہو. جو جج صاحب منیمم سزا دے سکتے ہیں یا وہ عمر قید ہے اور یا موت کی سزا ہے. اور یہ 15 کلو سے 20 کلو کے بیچ میں فگر آ رہا ہے کہ وہ دیکھیے. اب اس کا فیصلہ آسما عوام نے نہیں کرنا. بالکل. کہ عوام کو ویڈیو دکھانی چاہیے، یعنی اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا. تو یہ عدالتوں پہ چھوڑ دیجئے اس چیز کو. اگر 2-2.5 سال چلنا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال تو اٹھتا ہے نا کہ یہ چونکہ ہائی پروفائل کیس ہے اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بخاری صاحب نے جسے بتایا کہ چونکہ پنجاب سے ایک فارورڈ بلاک بنایا جا رہا تھا اور یہ اگریسولی سامنے آ رہے تھے، تو یہ ایک بڑی رکاوٹ سمجھے جا سکتے ہیں پولیٹیکلی. تو ایک ریزن تو بن گئی اس کے سامنے کہ وہ اس ریزن کی بنیاد کے اوپر. یہ تو کاز اینڈ ایفیکٹ آپ کر رہے ہیں کہ یہ ایک چیز ہو رہی ہے اور آپ ہم مجبوری زبردستی اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا گیا.
کہ ANF والے تو ایسے نہیں کرتے ہیں نا. یہ سیاسی وجہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک سیاسی وجہ کی وجہ سے وجہ بن گئی اور پھر ANF نے اپنا یہ ہاتھ ڈال دیا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی کاروائی, دیکھیے ANF اگر اس قسم کی کوئی کاروائی کرتا ہے تو دنیا بھر میں اس کو it'll get a bad name کہ آپ ANF نے اس قسم کی کاروائی کر. لیکن یہ بھی تو سوال ہے کہ وہ جب ان کے اوپر اتنی نظر تھی اور وہ وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں, ایک جہاں دیدہ آدمی ہے, تو وہ 15-20 کلو ساتھ لے کے کیوں گھوم رہے تھے؟ یہ بھی تو ایک بڑا اہم سوال ہے نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی تو اگر وہ دماغی طور پہ بالکل ہی کوئی فارغ ہو تو پھر تو وہ شاید نہ لے کے جائے, لیکن وہ تو ٹھیک ٹھاک سمجھدار ہے. اس کا جواب تو میرے پاس نہیں, اس کا جواب تو عدالتوں میں ڈھونڈا جائے گا. ایگزیکٹلی, بالکل یہ وہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب جو میں اور آپ اٹھا رہے ہیں کہ یہ سب وہ سوال ہے. بخاری صاحب, جی بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی دیکھیے ایک بات آپ یاد رکھیے, ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے, پچھلے اس گرفتاری سے ایک ہفتہ پہلے سے رانا ثناء اللہ صاحب ہر ٹی وی پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے انہوں نے پکڑنا ہے, یہ میرے خلاف کوئی نہ کوئی جعلی کیس بنائیں گے. اور 3 دن پہلے جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب لاہور آئے تھے اور وہ پنجاب کے چیف منسٹر کو کہہ کے گئے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کیسے پکڑنا ہے, اس مچھل کو آپ کو جیل میں بھیجیں گے. ان کا اپنا بیان ہے. تو جو آدمی اتنا خائف ہو کہ مجھے یہ پکڑیں گے, مجھ پر ہاتھ ڈالیں گے, وہ ایک بیگ لے کے ساتھ چلے گا, یہ میری وزڈم سے اور ایک عام آدمی کی وزڈم سے اوپر کی بات ہے. عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں کہ جو آدمی اپنی گرفتاری اینٹیسپیٹ کر رہا ہے اور حالات سیاسی ایسے ہیں کہ اس نے گرفتار ہونا ہے, وہ اپنے ساتھ سپلائی لے کے چلے گا. یہ عقل تو نہیں مانتی, پتہ نہیں کون سی وزڈم ہے جو اس کو ایکسپٹ کرے. نظر صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے پولیٹیکل جو اثرات ہیں, کیونکہ ہم پالیٹکس کی بھی بات کر رہے ہیں, وہ ایک بڑی رکاوٹ بھی سمجھے جا رہے تھے فارورڈ بلاک کے لیے. آپ اگری کریں گے جو میں بخاری صاحب یا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل وجہ تھی جس کی بنیاد پہ ان کو گرفتار کیا گیا؟ اس کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے آسما کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نارکوٹکس کیسز ہوتے ہیں ANF, اس کے پروڈکشن آرڈر نارملی جاری نہیں ہوتے اس کو. اور یہ ظاہر ہے وہ آلریڈی پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے یہ بات کرنے والے ہیں اور کہ پروڈکشن آرڈر میں ترمیم کی جائے, لیکن ان کو شاید اس معاملے پہ خود رولنگ کولیشن کی طرف سے ریزسٹنس ملے گی, اختر مینگل صاحب کی طرف سے بھی اور شاید MQM کی طرف سے بھی, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے دوسرے لوگ بھی اس چیز کی مخالفت کریں. تو مجھے نہیں لگتا کہ پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے گورنمنٹ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوگی. دوسرا, یہ بالکل دیکھیے وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں, اگر ایک آدمی ایک ہفتے پہلے سے یہ بات اپریہینڈ کر رہا ہے کہ جی مجھے گرفتار کیا جانے والا ہے کسی نہ کسی کیس میں, تو پھر ایسا آدمی کیوں 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جائے گا جبکہ وہ اپریہینڈ کر رہا ہے یہ. تو اگر انہوں نے واقعی کوئی ایسی حرکت کی ہے تو اس سے زیادہ غیر سیاسی آدمی کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ رانا صاحب سے زیادہ اس طریقے سے کوئی یہ حرکت نہیں کر سکتا. اور اگر انہوں نے کی ہے تو مجھے تعجب ہوگا, لیکن یہ بڑا چیلنج بن گیا ہے ANF کے لیے کہ وہ اس کو غلط ثابت کریں جو تاثر پیدا ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا میں صاحب میں چھوٹی سی سر ایک بریک لوں, بریک کے بعد ہم یہ IMF کا پیکج بھی ہے اور چیئرمین نیب نے جو آج گفتگو کی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور بلاول کی جو اسپیچ ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ آئیں گے کیونکہ معروف تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا فائدہ اٹھائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. اور دوبارہ بسم اللہ اس لیے پڑھ دی ہے کہ خوش آمدید آپ کو کہنا تھا, لیکن جسٹس جاوید اقبال صاحب کی آج جو لمبی ایک پریس کانفرنس کہہ لیجئے یا ان کا جو خطاب تھا جو کہ نیب کے لوگوں کے ساتھ تھا, اس میں انہوں نے کافی امپورٹنٹ باتیں کی. اور دوسرے موضوع میں اسی پہ ہم جا رہے ہیں. مثلاً یہ انہوں نے کہا کہ ایک طبقہ 35 سے 40 سال جو ہے وہ اقتدار میں رہا اور کچھ ماہ جو اب لوگ ہیں وہ کچھ ماہ سے اقتدار میں ہیں. 35 سال والوں کا احتساب ضروری ہے اور وہ کیا جائے گا. پھر بہینے والوں کا احتساب کیا جائے گا اور ان کا احتساب کیا جا رہا ہے. نیب سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی سیاست میں الجھنا اس کا کام ہے. ہمارا سیاست سے کیا کام ہے, اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا فیس دیکھا ہو, انہوں نے کہا, بلکہ ہم نے ہمیشہ کیس کو دیکھا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی سینیٹر MNA MPA سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. حال ہی میں مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان سے ان کی جو ملاقات ہے وہ ایک مسجد کے اندر وہ آ کے ان سے ملے تھے نماز کے بعد. آپ ثابت کر دیں کہ نیب
نیب کے کسی فرد سے وہ ملے ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو نے کہا اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو میں خود ہی عہدہ چھوڑ دوں گا. بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں, لیکن آج کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی یا ان کا جو خطاب تھا اس کو ذاتی اس کے اندر زیادہ لیا جا رہا ہے. یہ ان کو کیوں کہنا پڑا کہ 35 سے 40 سال جنہوں نے حکمرانی کی ہے ان کا احتساب پہلے کیا جائے گا؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے اس کا آغاز کرتی ہوں. یہ جو آج آپ نے سنا ہوگا جاوید اقبال صاحب کی گفتگو کو, آپ کو لگتا ہے کہ یہ صاف چھوٹ دے رہے ہیں کہ حکومت جو موجودہ ہے اس کے خلاف کوئی احتسابی کارروائی نہیں ہوگی؟ دیکھیے اسما, تقریباً 21 سال کی تاریخ ہے اس ادارے کی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے 19 سال ایٹ لیسٹ سیاست میں الجھے رہے ہیں. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو اپنا ایک سیاسی اوزار, ایک پولیٹیکل ٹول استعمال کرتی رہی ہیں. ادارے کے لیے 3 چیزیں, ایک تو غیر جانبداری, خود مختاری اور پھر قابلیت. اس ادارے میں اگر آپ غور سے دیکھیں, مجھے لگ رہا ہے پچھلے 2 سال میں ایک غیر جانبداری کی ایک عنصر نظر آنے لگا ہے. ایک خود مختاری کا عنصر بھی ہے, لیکن قابلیت میں بڑا شدید قسم کا فقدان ہے. جس قسم کے کرائم, جس قسم کی انویسٹیگیشن یہ کر رہے ہیں جو وائٹ کالر کرائم کے مد میں آتا ہے, اس کی قابلیت ریئلی یہ رکھتے نہیں ہیں. اور انہوں نے کوشش بھی نہیں کی اپنی قابلیت کو بڑھایا جائے, اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کنوکٹ نہیں کر پاتے. ان کے پروزیکیوٹرز عدالتوں میں جاتے ہیں اور وہ اپنا پیغام جو عدالت کے ججز کو دینا ہوتا ہے وہ سکسیسفلی نہیں دے پاتے ہیں. ان کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ اتنا لو آتا ہے, اور بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی غلطیاں یہ اس میں کر ڈالتے ہیں. یہ شروع ہوتے ہیں کمپلینٹ سے, ان کے پاس کوئی 35-40 ہزار کمپلینٹس آ جاتی ہیں. پھر نیکسٹ اسٹیج ان کی انکوائری کی آتی ہے, پھر یہ انویسٹیگیشن میں پہنچتے ہیں, اور کمپلینٹ سے شروع ہوتے ہوتے جو کئی ہزاروں میں ہوتی ہیں یہ کچھ 100 پہ پہنچ جاتے ہیں, اور وہ بھی ان سے پوری طرح جو ہے وہ کنوکشن نہیں ہو پاتی. اس پہ بھی ایک میڈیا ٹرائل پہلے شروع ہو جاتا ہے اور ثبوت بعد میں آتے ہیں, اور ٹرائل جو ہے کورٹ کے اندر وہ بھی اس کے اوپر بھی وہ تو ہمارا میڈیا ایکٹیو ہے. لیکن بخاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر, کیونکہ چیئرمین نیب کی جو آج کی پریس ٹاک تھی یا ان کی جو خطاب تھا ان کا, وہ ایک پرسنل ایکسپلینیشن آپ کو لگا کہ وہ دباؤ میں ہیں کسی طریقے سے, جبھی ان کو اپنی وضاحت دینی پڑی ہے, اور پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو چند مہینے جن کو ہوئے ان کا احتساب بعد میں ہوگا؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں اس حوالے سے. ایک یہ کہ پہلے جو ان کے ایک انٹرویو اور ایک پریس کا, جی یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی آپ سے جی بخاری صاحب, پھر میں صاحب کے پاس جاتا ہوں. جی ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے ان کا ایک انٹرویو جو ایک ہمارے سینئر ساتھی ہیں جاوید چودھری صاحب ان کے ساتھ تھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک خود پریس کانفرنس کی تھی. ان دونوں نے ان کی پوزیشن کو لارجلی کمپرومائز کیا ایز اے ہیڈ آف این اکاؤنٹیبلٹی بیورو, جس میں پیورلی ون سائیڈڈ اور ان ایون احتساب جو ہے وہ ہو رہا ہے, جس کا اعتراف خود انہوں نے کیا. کسی کے الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم حکومت کے اتحادیوں کو یا حکومت کے بندوں کو پکڑیں گے تو یہ 10 منٹ نہیں چل سکتی حکومت. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کوالیفائی کیا اپنے بیان کو. اس نے کہا دیکھیں اگر ہم پرویز کھٹک کو پکڑ لیں تو پتہ نہیں وہ جیل میں کلیپسی نہ کر جائیں کہیں. اب ایسی باتیں کرنے والا شخص انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کی جب بات کرتا ہے تو مجھے ہنسے بغیر میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے کانشیس کا آپ امتحان لیں تو جو الزامات ان کے اوپر اس ویڈیو میں لگ گئے تھے, اس کے بعد ان کو ایک اتنے اہم ادارے کا سربراہ رہنے کا تو کوئی اخلاقی جواز میرے نزدیک تو نہیں ہے. لیکن چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. احتساب وہ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ وہ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز کو, فیسز کو ہم نے دیکھ کے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا ہے. دوسری بات کہنے کی یہ ہے کہ احتساب کا دنیا کے کسی کونے میں, کسی لیول پر, کسی معاشرے میں, کسی طریقے سے آپ جائزہ لے لیں, وہ جب تک ایون ہینڈڈ نہیں ہوگا, وہ جب تک ٹارگیٹڈ ہوگا, وہ جب تک پولیٹیکل اپوننٹس جو ہیں ان کا گھیرا تنگ کرے گا, اسے آپ کچھ بھی اور کہہ سکتے ہیں, وہ احتساب نہیں ہوتا ہے. اس اعتبار سے میرے خیال سے ان موصوف کی ریپوٹیشن جو ہے وہ پوری تاریخ میں جتنے چیفز رہے ہیں ان سب سے بدتر ہے. مصعب آپ کیا کہیں گے؟ میں تو ان کا یہ سر وہ تھوڑا سا جھوٹ والا ذرا سخت ہو گیا ہے, وہ میرا خیال ہے وہ آپ اور میں ہم سب جو ہے وہ سمجھتے ہیں. میں یہ کہہ لیتا ہوں کہ میں یہ الفاظ واپس لے لیتا ہوں, مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اس پر, لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں, یوں کہہ لیجئے میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کنونسنگ اس طرح سے نہیں ہے, مگر ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک رول ہے, وہ رول اسپیسیفک ہے, وہ بڑا سامنے نظر آ رہا ہے. مصعب آپ کیا کہیں گے نیب کے اندر جتنے مقدمات ہیں ان کا مستقبل اور جو موجودہ صورتحال ہے, سیاسی صورتحال
صورتحال ہے اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے ایک عجیب سا ایک افراتفری اور کیوس سا نہیں ہے جو کہ پاکستان کی سیاست میں پھیل چکا ہے؟ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آسما، یہ جو ٹیلی ویژن کا گلیمر ہے اس نے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کو جو اپنی سیکریسی مینٹین کرتے تھے ان کو ایکسپوز کر دیا. اب وہ ٹیلی ویژن کا انتظار کرتے ہیں. یعنی افتخار چودھری صاحب کے دور سے لے کے اب تک سپریم کورٹ میں انتظار کیا جاتا تھا کہ جی چینلز کے رپورٹرز آئیں گے تو ہیئرنگز ہوا کرتی تھیں. صرف سندھ ہائی کورٹ کا مجھے پچھلے جو چیف جسٹس تھے ان کا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کمپلیٹ پابندی لگا دی تھی کہ جی جب تک کورٹ سے کوئی پریس ریلیز نہیں ایشو ہوگا اس وقت تک ان کے کورٹ کی خبر کوئی نہیں جائے گی. اور انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں، اب آج اگر جاوید اقبال صاحب کی پوری تقریر اٹھا لیں اور یہ جملہ اٹھا لیں کہ جی ہم کیس کو نہیں دیکھتے فیس کو دیکھتے ہیں، فیس کو نہیں دیکھتے شیخ کیس کو رشید دیکھتے صاحب کا وہ فیس کو نہیں کیس کو. وہی فیس کو نہیں دیکھتے کیس کو دیکھتے ہیں. تو شیخ رشید صاحب بھی تو یہی اکثر کہا کرتے ہیں there is always a case behind the face. جی تو یہ دونوں جملوں کو دیکھ لیں. پھر دوسری بات یہ کہ جس طرح ابھی فاروق سلیم صاحب کہہ رہے تھے 20 سال ہو گئے نیب کو، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 35-40 سال کا احتساب کر رہے ہیں. تو پھر جو پچھلے ڈی جی نیبس تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ اور اگر وہ کنٹروورشل تھے، انہوں نے کیسز دبائے، انہوں نے کیسز نہیں چلوائے، انہوں نے کیسز خراب کیے، تو جاوید اقبال صاحب سب سے پہلے تو ان کا احتساب کریں کہ جنہوں نے 20 سال میں جنرل امجد سے لے کے پچھلے قمر و زماں تک جتنے ڈی جی نیبز رہے ہیں بلائیں، ان سب سے پہلے تو ان کا احتساب کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 35-40 سالوں میں سر 40 سال تو صرف ڈکٹیٹرز نے حکمرانی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو وہ کلین چٹ دے رہے ہیں کہ نہیں ہم نے آمروں کو جو ہے اس کا احتساب نہیں کرنا، جنرل مشرف کا نہیں کرنا، جنرل ضیاءالحق کا نہیں کرنا. دوسری بات یہ کہ اگر یہ کرائیٹیریا مان لیا جائے، جو کہ ٹھیک ہے ایک پرنسپلی بات ٹھیک ہے جی، جو پرانے کیسز ہیں وہ پہلے آپ ڈسپوز آف کریں، تو پھر علیم خان کا کیس کیوں ٹیک اپ کیا گیا؟ کیا علیم خان کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنا تھا؟ پھر پرویز خٹک کا کیس کیوں ٹیک اپ کیا گیا؟ پھر عمران خان کا ہیلی کاپٹر والا کیس کیوں ٹیک اپ کیا گیا؟ پھر جہانگیر ترین والا کیس، اور اس طرح کے اور بہت سے کیسز اٹھا کے دیکھ لیں. تو یہ جو جاوید اقبال صاحب پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، نیب کے چیئرمین کو صرف نیب کو دیکھنا چاہیے. آج جسٹس کیانی صاحب کے آپ ریمارکس دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا نیب کے حوالے سے بات کی ہے. تو اور بہت سے سپریم کورٹ کی ریمارکس ہیئرنگز آپ سن لیں نیب کے حوالے سے، تو اپنی پروسیکیوشن کو بہتر کریں، انویسٹیگیشن کو بہتر کریں، ٹرائل کریں، لوگوں کو سالوں سال نہ لٹکائیں. بالکل. اب تینوں کا آپ کا یہی موقف ہے کہ جو نیب کا ادارہ ہے اس کے غیر جانبداری کے اوپر سوالات اٹھ گئے ہیں اور ان کے جواب جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور کون دے گا اس کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور خوشخبری ہے یہ دن بھی آنے تھے کہ آئی ایم ایف کے پیکج کے اوپر ہم سب خوش ہوں گے. کیا اس سے پاکستان کے اندر مہنگائی کی صورتحال بہتر ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، ہمارے معاشی مسائل ختم ہو جائیں گے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. بہت بڑی تعداد میں قرضے پاکستان نے لے لیے ہیں، اتارنے کیسے ہیں؟ مہنگائی کی صورتحال یعنی پچھلے 5 سال میں بلند ترین سطح پہ اس وقت انفلیشن ہے، افراط زر ہے، جس سے کہ عام آدمی چیخ رہا ہے. اس کا سیاسی صورتحال سے کتنا گہرا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب؟ کوئی فرق پڑے گا اتنے پیسے آ جانے کے بعد؟ کوئی ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا عوام کی یا نہیں؟ دیکھیے آسما، کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے مشکل فیصلے جو ہیں، اگر آپ نے بجلی کا ریٹ بڑھا دیا، گیس کا ریٹ بڑھا دیا، ٹیکسز 700 ارب کے نئے آ جائیں گے، یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں، بیکاز پھر ان کی مقبولیت میں ڈنٹ آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ اس قسم کے فیصلے لے، لیکن کسی حد تک وہ مجبور ہو گئے تھے. اب بجلی کے شعبے میں کوئی 188 ارب روپے کا ایک شگاف ہے، ایک سوراخ ہے. اس کو پر کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں کہ آپ صارفین کے اوپر ٹیرف بڑھا دیں یا پھر آپ بجلی چوروں کی طرف جائیں. گیس میں کوئی 144 ارب کا شگاف ہے. ٹیکس جو آپ کا بڑھایا گیا ہے اس میں کوئی 3 خرب روپے کا اس سال جو ہے بجٹری خسارہ آ رہا ہے. تو وہ مجبور ہو گئے تھے کہ یہ کام کرنے ہیں. کہ اب آئی ایم ایف کے پیکج سے آپ نے کہا کہ عام آدمی کی منفی بھی ہیں اور پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں. منفی ایسپیکٹ یہ ہے کہ مہنگائی مزید بڑھے گی
अभी भी बढ़ेगी, अभी भी मजीद बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने कोई शराइत में कोई टैक्सेस जो 200 अरब के शायद रेवेन्यू उनका लिखा गया है कि वो आपने इकट्ठा करना है। देखिए, हाँ जी, उन्होंने कहा कि आपका जो बजटरी खसारा है, प्राइमरी डेफिसिट है, हाँ। वो 0.6% से ज्यादा नहीं होगा। मुझे नजर ये आ रहा है कि एक तो महंगाई मजीद बढ़ेगी, शराय सूद जो है वो उन्होंने लिंक कर दी है कि आपकी महंगाई का जो रेट होगा उसके आपने 1.5% उसमें जमा करके फिर आपने शराय सूद भी बढ़ती चली जाएगी। जो मस्बत एस्पेक्ट है वो ये है कि जो एक शदीद संगीन किस्म का डॉलर का फुकदान रहा है, हमने देखा है डॉलर कितनी तेजी से ऊपर नीचे चलता है, उतार चढ़ाव हो रहा है, वो उसमें इस्तेहकाम आ जाएगा। यानी कि एक पैगाम दुनिया की आलमी मंडियों को चला जाएगा कि पाकिस्तान एक पैकेज का हिस्सा बन गया है। फिर 5 नए सोर्सेज जो हैं, वर्ल्ड बैंक के दरवाजे खुल जाएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरवाजे खुल जाएंगे। हम यूरो बॉन्ड में, मुझे लगता है कि अगले कुछ ही महीनों में यूरो बॉन्ड में अपने बॉन्ड फ्लोट करना शुरू कर देंगे। सुकुक बॉन्ड चले जाएंगे, चाइना में चाइनीज बॉन्ड खुल रहे हैं, तो वो डॉलर का शदीद फुकदान जो है वो दूर हो जाएगा। डॉलर से ज्यादा नीचे आएगा आपके ख्याल में अभी जो 158 रुपए पे है, जो कि कम हुआ है बाय द वे? जी, कुछ 7 रुपए कम हुआ है इस हफ्ते में। लॉन्ग टर्म में देख रहा हूं कि वो कम नहीं होगा, क्योंकि इस पे प्रेशर रहेगा कि बुनियादी कमजोरी जो है वो 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट है और 24 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, तो वो जो 30, 35, 36 अरब डॉलर का खसारा है वो प्रेशर डालता है रुपए के ऊपर। तो ये चीज जारी रहेगी, महंगाई जारी रहेगी अनफॉर्चुनेटली। उसका जाहिर है कि सियासत पे आज बिलावल ने तकरीर की है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चारसद्दा में, और उन्होंने काफी लोगों को मोटिवेट किया है। उनका काफी जो आज का जलसा था वो वाइब्रेंट था। जरा बुखारी साहब आप भी सुन लीजिए और मज़हर साहब भी, फिर मैं इस पे आती हूँ जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि उसका अवाम के साथ कितना असर पड़ेगा और क्या वाकई अवाम सड़कों पे आएंगे कि नहीं। जरा बिलावल भुट्टो को सुनिएगा। ना अवाम आजाद, ना सहाफत निज़ाम, ना सियासत आजाद। आपके चैनल्स पे पेशेंट गंडू का गुफ्तगू तो चल सकता है, तो घोड़ा गद्दार फौजी आमिर का इंटरव्यू चल सकता है, रॉ के एजेंट कम्बोशन यादिल का इंटरव्यू चल सकता है, मगर मेरा मुल्क का साबिक सदर का इंटरव्यू नहीं चल सकता। हमें सब मिलकर लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, घर घर जाना पड़ेगा, सड़कों पर निकलना पड़ेगा, इस्लामाबाद की कठपुतली तक पाकिस्तान की आवाज का आवाज पहुंचाना पड़ेगा। नया पाकिस्तान नामंजूर, नामंजूर, अवाम दुश्मन बजट नामंजूर। बुखारी साहब क्या कमेंट करेंगे? अभी जो डॉक्टर साहब सूरत हाल बता रहे हैं, अवाम तो ऑलरेडी बड़े परेशान है, अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती चली गई तो फिर क्या लोग बिलावल के या शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ सड़कों पे आ सकेंगे या इवन मौलाना के? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, बजट आया है जिस तरीके से बजट ने आप जी 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 बुखारी साहब, जिस तरीके से बजट ने और बजट में टैक्सेशन ने गरीब आदमी का जीना हराम किया है, खुद बकौल पीटीआई के लीडर्स के कि चीखें निकल आएंगी, चीखें तो निकल रही हैं, फिर फिरदौस आशिकवान साहबा कहती हैं कड़वी गोलियां तो निकलनी पड़ेंगी आपको जैसे कैसे भी हो। यानी वो मान रहे हैं कि जो कुछ हमने बजट में आपके लिए रखा है, आपकी चीखें भी निकलेंगी और ये कड़वी गोलियां आपको खानी भी पड़ेंगी। तो फिर ये एजिटेशन की तरफ जिस तरफ जा रहे हैं, चाहे वो बिलावल साहब हैं, चाहे वो मरियम नवाज अब प्रोग्राम बना रही हैं, तो लोग उनके साथ खामखा आ जाएंगे। तो ये एक तरह से हुकूमत ने उनका सियासी काम आसान कर दिया है कि ऐसे फैसले करके जिससे आम आदमी सिसक रहा है, चीखे मार रहा है, वो ऑटोमेटिकली आएंगे। और मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, पिछले दौर की, सिर्फ नवाज शरीफ के दौर की, अगर आपको याद हो, जब एक बजट में इसी तरह की टैक्सेशन की गई थी तो लोगों ने वापडा के दफ्तर जला दिए थे, लोगों ने बाजारों में जाके दुकानें जला दी थी। अच्छी तरह आपको याद होना चाहिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जी जी। तो जब लोग मजबूर होके, जिनके बिल बिजली के 18,000 हजार, गैस के 7,000 हजार आ रहे हैं, वो लाएंगे कहां से? डाके मारेंगे या क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली वो मोस्ट वल्नरेबल होंगे टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल लीडरशिप जो किसी किस्म का इफेक्टिव एहतजाज कर रही हो या अच्छा को लेके आगे चले। सर मतलब आप इत्तेफाक करते हैं कि अवाम वाकई निकलेंगे या उनको परवाह नहीं है इससे, या अल्लाह ना करे कि अगर लीडरशिप नहीं आती सामने तो एक अनारकी की सी सिचुएशन होगी, वो खुद ही सड़कों पे आ जाए, तो फिर कैसी सूरत हाल बन सकती है? देखिए, मायूसी ज़्यादा फैलेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी क्रेडिबिलिटी है। उनके 10 साल की गवर्नेंस की जो मिसालें हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। जो क्राइसिस है उस क्राइसिस में वो बराबर के जिम्मेदार हैं।
جو پرابلم ان کو درپیش ہے وہ ان کے اپنے اندر ہے، ان کے اپنے اندر جو کنفیوژن ہے اور لوگوں کو موبلائز کرنا. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن کوئی آلٹرنیٹ پلان نہیں دے رہے. ایگزیکٹلی. کیا آج پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائے گی؟ کیا آج نون لیگ یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائے گی؟ کیا آج یہ دو پارٹیاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ قیمتیں وہ اتنے % نیچے لے آئیں گے؟ دیکھیے 77 میں بھی سہانا خواب